औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग सूरह शम्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 15 आयत है और पहली 10 आयत जो है वो एक हिस्से में मुश्तमिल है, यानी कि उसमें एक डिस्कशन है, एक टॉपिक के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है, और जो आखिरी 5 आयत हैं उसमें मुख्तलिफ डिस्कशन है। पहली जो 10 आयत हैं उसमें अल्लाह ताला ने 7 आयत में मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में खाई, अपनी कुदरत की मुख्तलिफ निशानियों की कस्में खाई और फिर एक हकीकत का ऐलान किया। अब अगर आप देखें कि हमने कोई बात करनी हो, किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना हो तो एक कसम खाना भी काफ़ी है, लेकिन अब इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने 7 चीज़ों की कस्में खाई, 7 आयत कस्मों की हैं, और उसके बाद जो बुनियादी बात है उसका ऐलान किया गया। वो क्या है कि इंसान अपने अंदर के नफ्स को जो पाक करेगा वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने अंदर की ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया वो नाकाम हो गया। और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें एक पूरी ऐसी कौम के बारे में डिस्कशन है, कौम समूद का जिक्र है कि जिन लोगों ने अपने नफ्सों को गुमराही की तरफ माइल किया, यानी कि अपनी जो ज़मीर थे उनको पाक नहीं किया, अपने रूह को पाक नहीं किया, सरकशी की, अपने रसूल की नाफरमानी की, तो फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए आसमान से अजाब नाजिल किया। यानी कि ये उन लोगों का अंजाम है जो अपने अंदर के नफ्स को पाक नहीं करते। तो आइए अब सूरत के लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। वश्शम्सी वद्दुहाहा, इसमें जो वाव है वो कस्मिया है, और शम्स जो है वो सूरज को कहते हैं, दुहाहा उसकी रोशनी, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। अब अगर बज़ाहिर हम देखें तो लगता है कि सूरज और रोशनी एक ही चीज़ है, यानी कि सूरज ही की रोशनी होती है, लेकिन इसको वाज़ेह करने के लिए मैं एक बल्ब की मिसाल देती हूँ कि जैसे एक बल्ब को आप पकड़ भी सकते हैं, वो एक ठोस चीज़ है, उसको आप किसी डब्बे में बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी रोशनी है उसको कैद नहीं किया जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसलिए इनको लहदा-लहदा जिक्र किया गया, इनकी कसम खाई गई। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। वल कमरी इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की जब वो उसके पीछे आता है, यानी कि सूरज की पैरवी करता है, सूरज की ही लाइट से वो रोशन होता है, उसको मुनक्कस करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तला यतलू जो है ये अरबी में किसी जानवर के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है जब वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। आपने देखा होगा कि जानवरों के बच्चे जो हैं, जैसे कि मुर्गी के चूजे हैं, जिधर मुर्गी जाती है उधर चूजे जाएंगे, या बत्तख के बच्चों को देख लें तो वो अपनी माँ को फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह बकरी के बच्चे, कोई भी जो जानवर का बच्चा है वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। तो इस काम को, पीछे पीछे चलने को, अरबी में तला के लफ्ज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो पैरवी करना होता है, पीछे चलना जो है, ये जिस्मानी भी होता है कि आप किसी के कदम के पीछे पीछे कदम रख के चल रहे हैं, और ये कह लें कि साइकोलॉजिकल भी है, रूहानी भी है कि किसी के तरीके की, किसी के अहकाम की पैरवी की जाए, किसी के सुन्नत पर अमल किया जाए। तो ये दोनों चीज़ों में, और ये इसी मादे से फिर तिलावत का लफ्ज़ बनता है कि जब हम कुरान के अल्फाज के उनके पीछे पीछे चलते हैं, कुरान के अल्फाज की पैरवी करते हैं, उसके साथ साथ उंगली रख के उसे पढ़ते हैं, और फिर उसके मायने को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, वन नहार, और कसम है दिन की, इज़ा जल्लाहा जब वो उसको खूब वाज़ेह कर देता है। इसमें हा की ज़मीर फिर सूरज की तरफ लौट रही है कि दिन जो है वो सूरज को चमकने का, वाज़ेह होने का, वो ज़ाहिर होने का पूरा मौका फराहम करता है। अब ये जो इसमें लफ्ज़ जल्ला है, ये बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होता है कि जब कोई बंदा है उसके आगे से बाल सारे झड़ जाते हैं तो उसके सर पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वो प्रोमिनेंट होता है उसका सर, वो यानी कि बहुत ज़्यादा कह लो कि अट्रैक्टिव वो नज़र आता है, दूर से पता चल जाता है। या फिर जैसे ख़वातीन अपनी आँखों के ऊपर काजल या आईलाइनर वगैरह लगा के उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं, उसको वाज़ेह करती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, ज़ाहिर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जल्ला का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है कि कसम है दिन की जब वो सूरज को पूरी तरीके से जाहिर कर देता है, वाज़ेह कर देता है, चमका देता है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो उसको ढांप देती है, मतलब सूरज को कवर कर देती है। रात जो है उसके ऊपर एक किस्म की पर्दा कर देती है, उस पर एक चादर आ जाती है। ये इसका रूट मादा है गैन, शीन और या, किसी चीज को ढांप देना, किसी चीज को कवर कर देना। वस्समाई वमा बनाहा, इसमें जो लफ्ज़ समा है उस नॉर्मली उसको आसमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ जो है हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे सर से ऊपर होती है। जैसे कि कोई छत है वो भी समा के मायने में इस्तेमाल होगी, सूरज, चांद, सितारे, बारिश के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और फिर उसके आगे व माँ बनाहा, इसमें जो लफ्ज़ माँ है उसके बारे में मुफस्सिरीन का मुख्तलिफ कह लें कि उनकी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माँ मौसूला है जो कि मन के मायने में इस्तेमाल हुआ है कि कसम है आसमान की और जिसने उसको बनाया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माँ मस्तरिया है, जिसके हवाले से इसका ये तर्जमा बनेगा कि कसम है आसमान की और उसकी बनावट की या उसके बनाने की।
اور اسی طرح عربی میں جو ماں کا لفظ ہے یہ سوال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ما ہاذا، یہ کیا ہے. تو اگر ہم اس کو کیا کے معنی میں دیکھیں تو ہم عام زبان میں بھی کسی چیز کی بہت زیادہ تعریف کرنی ہو، اس کی بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیت کا اظہار کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ٹیچر ہے، کیا زبردست گھر ہے. تو ہم اس وقت سوال نہیں کرتے بلکہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں اس کی غیر معمولی تعریف کے لیے کہ کیا پینٹنگ ہے، کیا زبردست گھر ہے. تو یہ اس طرح کے لفظ ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کیا زبردست بنانا ہے، کیا بناوٹ ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی اور کیا زبردست اس کی بناوٹ ہے، ان معنی میں. پھر ہماری نیکسٹ آیت ہے والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی، اور وما اس میں ما جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوگا کہ کیا زبردست. طحا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے طوا اور واو طاحون. اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، پھیلانا، بچھانا، کھینچ کر لمبا کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور کچھ قبیلے جو ہے اس لفظ کو دال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی داحون، اور کچھ لوگ طوا کے ساتھ استعمال کرتے تھے، دونوں کا معنی سیم ہے. وہ نفسم وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، انسانی جان کی، وما سواہا، کیا زبردست اس کا تصفیہ ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کو توازن کے ساتھ بنایا، اس کے اندر کہہ لیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہموار کیا، اس کو برابر کیا. سوا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے سین، واو اور یا. اس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، برابر کرنا، توازن پیدا کرنا، ہموار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فا کا لفظ جو ہے یہ اس کو پچھلی قسم کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور الہما کا لفظ اس کا روٹ مادہ ہے لام، ہا اور میم، لحمن. اس کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کوئی چیز نگل لینا. جیسے کہ کئی دفعہ جو ایگزامینیشن ہال میں بچے نقل کے لیے وہ کاغذ پہ کچھ بوٹی سی بنا کے لے کے گئے ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی پکڑے جائیں تو کیا کرتے ہیں، وہ اسی کاغذ کو کھا جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا پروف جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یا پھر جیسے جاسوس ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کوئی خاص قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے پاس ایک زہر کا کیپسول رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی وقت پکڑے جائیں تو وہ چپکے سے اس زہر کے کیپسول کو نگل لیتے ہیں تاکہ کوئی ٹارچر کر کے ان سے کوئی راز جو ہے وہ گلوا نہ لیں. اور جب یہ لام ہا میم مادہ باب افعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو کوئی چیز نگلوا دینا، یعنی کسی دوسرے کے اندر کوئی چیز ڈال دینا. جیسے کہ مسجدوں کے باہر وہ چندے کا ایک باکس پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اوپننگ ہوتی ہے کہ جس میں سے آپ کوئی سکہ، کوائن، کوئی پیسے جو ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، وہ الہما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ہم عام الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جیسے الہام ہونا، کسی کو کوئی چیز سمجھ آ جانا، کسی کے اندر وہ چیز خود بخود اسے فیل ہونا. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز کسی کے اندر ڈال دینا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی، اس کو یہ چیز بتا دی، اس کے اندر ایک سسٹم لگا دیا کہ جس سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا کام صحیح اس نے کیا ہے اور کیا اس نے غلط کیا. اگر جسمانی طور پر دیکھا جائے تو انسان اور دوسرے حیوانات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہماری آنکھیں ہیں تو باقی جانوروں کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری ٹانگیں ہیں تو ان کی بھی ٹانگیں ہیں، اگر ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے تو ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے. وہ چیز جو ہمیں دوسرے جانوروں سے، دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، سپر بناتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر یہ روح ڈالی، جس کی وجہ سے ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ دیا، یعنی کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. اگر کسی انسان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پہنچی، کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم لگا دیا، اس کی جو ضمیر کی آواز ہے، جو اس کی گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ غلط کام کرنے کے بعد، یعنی اگر اس کو چوری کرتے ہوئے، اس کو قتل کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے اپنے اندر اس کو فیلنگ ہو جائے گی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، چاہے اس وقت وقتی طور پر وہ کسی فائدے کے لیے اس آواز کو، اس فیلنگ کو دبا بھی دے، لیکن وہ فیلنگ جو ہے، وہ ضمیر کا بوجھ جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا. اور اکثر ہوتا ہے کہ بہت سالوں کے بعد کوئی بندہ آ کے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک سسٹم لگا دیا کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ اندر سے بہت ریلیکس فیل کرے گا، اس کو ایک سکون محسوس ہوگا، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوگی، اس کے اندر سے اس کو فیلنگ آ جائے گی کہ یہ غلط ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الہام کر دی. فجورہ کا جو بیسک ورڈ ہے اس کا روٹ مادہ ہے فا، جیم اور را. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کو پھاڑ کے باہر آ جانا. جیسے اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی باہر آتی ہے تو اس کو ہم فجر کا وقت کہتے ہیں، پھو پھٹنا کہتے ہیں. اور اسی طرح جب پتھروں کو پھاڑ کے اس میں سے پانی باہر آتا ہے تو اس کو بھی انفجار کے لفظ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ بندہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کر کے سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے، کافر اور فاجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو یعنی کہ فل آزادی دے دے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امپلسو ہونا، کہ کوئی بھی کام جو اس کے ذہن میں آیا، کسی بھی بات پہ اس کو غصہ آیا تو بولنے لگ گیا، کوئی بھی چیز اس کو کھانے کو دل کیا تو اس نے اس کو لالچ کر کے مطلب جہاں سے مرضی اٹھا لیا، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے وہ خیال کیے بغیر وہ اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کرے، امپلسو ہونا۔ اور جو تقویٰ ہے اس کا روٹ مادہ ہے واو قاف اور یا، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیزگاری کرنا، حفاظت کرنا، پروٹیکٹ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، غلط کاموں سے بچانا، گناہوں سے بچانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے تقویٰ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے اس کے نفس کے اندر کہ چاہے وہ غلط کام کرے یا وہ اچھا کام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کھلا بھی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا، کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اس کے اندر وہ انکمفرٹیبل فیلنگ ہوگی، اس کو بے چینی محسوس ہوگی، اور اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اب ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں، جس میں کہ کائنات کے جو مختلف کہہ لیں کہ پہلو ہیں ان کے اختلافات کو ذکر کیا گیا کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، اور پھر انسان کے اپنے اندر مثبت اور منفی پہلوؤں کے بارے میں ڈسکشن کی گئی کہ یہ سارے جو مختلف چیزیں ہیں، یہ مختلف اختلافات جو ہیں وہ سارے مل کے ایک نظام چلتا ہے کہ جیسے دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اسی طرح دن کے وقت سورج چمکتا ہے تو رات کے وقت چاند ہوتا ہے، اور جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے تو پھر زمین کے اوپر پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح انسان کے اپنے اندر جو نیگیٹو اور پازیٹیو جذبات اور خیالات ہیں وہ اس کے نفس کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری کہ انسان کے اندر ایک قوت جو ہے جو کہہ لیں کہ اس کو بھی ہم اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے انسان کے اپنے اندر ایک حصہ جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے جو اس کی روح ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین سے بنا ہے، تو جس طرح آسمان اور زمین دونوں مل کے ایک نظام کو چلا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کی روح اور ہمارا یہ جسم جو ہے یہ دونوں مل کے یعنی کہ جسمانی اور روحانی ضروریات اور ان دونوں چیزوں کے اندر بیلنس کر کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپنے روح کو بلند درجوں پہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو فرشتے جو ہیں ان کے اندر تو نیگیٹو کوئی خیال آتا ہی نہیں، کوئی ان کے اندر کہہ لیں کہ کوئی شر کی عنصر ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے اچھا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کی اٹریکشن بھی رکھتی، یعنی کہ برے خیالات بھی آتے ہیں، نیگیٹو سوچیں بھی آتی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ان سوچوں کو دبا کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ پھر ایک بڑا کہہ لیں کہ بڑی کامیابی ہے، اور اس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اوپر کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونکتا ہوں تو تم سارے سجدے میں گر پڑنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو روح ہے اس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات بنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو روح ڈالی ہے یہ ہی ہماری اصل فضیلت کا ذریعہ ہے۔ یعنی ان مختلف چیزوں کو، ان مختلف اختلافات کو ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر بھی کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی روشنی ہو جاتی ہے، کبھی وہ اچھے کام کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کبھی وہ غلط کام کرتا ہے، کبھی اس کے اندر جو مٹی کا عنصر ہے یعنی کہ جو شیطانی نفس ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور سم ٹائمز آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ گناہ گار ہے، بہت غلط کام بھی کرتا ہے، تو پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی نیکی کا جذبہ باقی رہ جاتا ہے، کہ جیسے جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، جو سود وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ بھی کسی ادارے کو، کسی مسجد کو ڈونیشن وغیرہ دیں گے، یا وہ حج کرنے جائیں گے، ان کے اندر بھی ایک چھوٹا سا عنصر جو ہے، کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ نیکی کا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی چیز ہمیں ان آیات سے پتہ چلتی ہے کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی چاند جو ہے وہ روشنی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہی نیکی کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو آپ کی پوری روح کو منور کر دیتے ہیں، اور آپ کے اندر بہت زیادہ اچھائی آ جاتی ہے۔ لیکن پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر پھر جو گناہ کے یا جو شیطانی وسوسے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا یہ سارا جو سسٹم ہے یہ یعنی کہ زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کبھی اچھائی، کبھی اندھیرا، کبھی روشنی، یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم لوگ دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کمائیں، یعنی کہ جسمانی نظام جو ہے، جسمانی ضروریات جو ہے، خواہشات جو ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ دنیا وغیرہ چھوڑ کے اور پھر تم صرف اللہ کی طرف لگ جاؤ، جیسے کہ وہ عیسائیوں نے بنایا تھا راہب کا جو سسٹم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا،
یعنی کہ اپنی دنیاوی جسمانی ضروریات اور اپنی روحانی ضروریات کو بیلنس کرنا. اب جو آیت ہے آیت نمبر 9 یہ اس صورت کا کہہ لیں کہ مین فوکس ہے. یعنی کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی مختلف اپنی قدرت کی نشانیوں کی قسمیں کھائیں. یعنی کہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم نے ایک بات کرنی ہے کسی چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے تو ہم ایک دفعہ قسم کھائیں کہ قسم سے یہ بات ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ قسم کھائی کہ قسم سے قسم سے قسم سے, اور پھر اس کے بعد یہ بات جو ہے اس کو بیان کیا گیا, اس کا اعلان کیا گیا. قد افلح من زکاہا, وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب اس میں قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, افلح کا روٹ مادہ ہے فا لام اور ہا, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا, کسی چیز کو کھودنا. اور جب یہی مادہ جو ہے باب فعال سے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باہر نکالنا. فلاحن عربی میں کسان کو کہتے ہیں کہ جو پودے اور بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے, پھر ڈیلی اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے اندر جو کہہ لیں کہ خضر پودے یا جھاڑیاں اگاتی ہیں ان کی صفائی کرتا ہے, اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کا انتظام کرتا ہے, پھر ڈیلی اس کو پانی دیتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اور پورے سال کے بعد پھر جب وہ اس فصل کو وہ تیار ہو جاتی ہے پک کے, اس کو کاٹتا ہے تو اس کو افلاح کا جو لفظ ہے اس کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور یہی مثال جو ہے ایک مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنے اندر توحید کا پودا لگاتا ہے, اور پھر ڈیلی اپنے اندر جو وسوسے, جو برے خیالات, نیگیٹو سوچیں آتی ہیں ان کو پاک کرتے ہیں, اپنے نفس کو اس سے پاک کرتا ہے, اپنے اندر سے بری عادتوں کی جو جھاڑیاں اور خضر و پودے ہیں ان کو نکالتا ہے, اور ڈیلی قرآن کا پانی جو ہے اس کو لگاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے جس طرح پانی نازل کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا, اور یہ ہماری روح کے لیے پانی کی طرح اس کو پاک بھی کرتا ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری. آگے جو لفظ ہے زکاہا, اس کا روٹ مادہ ہے زے کاف یا, اور یہ بیسیکلی اسی سے زکوٰۃ بنا ہے, تزکیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نشو و نما کرنا, کسی چیز کو بڑھانا, اس کو پھلنے پھولنے کا انتظام کرنا, یا پھر اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کو پاک کرنا. دونوں مطلب بھی ایٹ اے ٹائم بھی انکلوڈ ہوتے ہیں, اور زکوٰۃ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو بڑھاتی بھی ہے اور اس کو پاک صاف بھی کرتی ہے. وقد خاب من دساہا, اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. اس میں جو خوابہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا, فیل ہو جانا, خسارے میں پڑ جانا. اور من دساہا, دسا کا جو روٹ مادہ ہے دال سین سین, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا, کسی چیز کو دبا دینا, کسی چیز کو دفن کر دینا. جیسے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک آواز آتی ہے ضمیر کی, اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ غلط کام ہے یہ نہ کرو, اور وہ انسان جو گناہگار ہوتا ہے وہ اس کو دبا دیتا ہے اس آواز کو, اور وہ اپنا غلط کام جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. یہی مادہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے, اس کی مضارع کا صیغہ یہ دسو, یہ استعمال ہوا ہے کہ جب ایک انسان کو, ایک کافر کو زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ جو تھا وہ غم سے بھر جاتا تھا, اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کو یہ بےزتی برداشت کرتے ہوئے زندہ رکھے, یا اس کو یدسو فی التراب, یا اس کو زمین میں مٹی میں دفن کر دے. تو یہ دسا یا دسو جو ہے وہ دفن کرنے میں اور زمین میں مٹی کے اندر کسی چیز کو دبانے کے لیے یا مٹی میں ملانے کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ جس نے اپنے اس نفس کو دبا دیا, اس کو دفن کر دیا, اس کی آواز کو نہیں سنا, وہ ناکام ہو جائے گا. یہ تھا ہمارا سورہ شمس کے پہلے حصے کی ایکسپلینیشن, جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی کے مختلف فیکٹر کو ڈسکس کیا.